मनहम सुल्ताने से जीते जी मार गई थी, तभी वो मनहम सुल्तान की नजरें पड़ने से पहले ही वहां से गायब हो गया था। एक लंबी राहदारी से गुजरते वो अपने रूम के सामने रुके तो दिल की धड़कनों से दूर का शोर बरपा था। मखसूस अंदाज में 3 फिंगर्स टिप की तरह दरवाजा खुलता गया। आज कमरे का माहौल काफी मुख्तलिफ था। अतराफ में जलती कैंडल्स ने वहां की टीम की जुदाई होने की तवज्जो दिलाई थी। मध्यम रोशनी में वो बेड देख सकती थी जो खाली था। एक बार फिर से वो इस बिस्तर की ज़ीनत बनने को तैयार थी। वॉशरूम का दरवाजा खुला था तो वो फौरन रुख मोड़ गई थी। आने वाले के साथ रोशनी का हवाला सा आया था, पर वहां दूसरे मौजूदगी महसूस करते इसने रोशनी का दर बंद किया था। यही तो डील थी इसके अंधेरे कमरे में मिलने वाले कैंडल्स की लाइट में। बाथ ग्राउंड में बुलबुल शख्स ने इस तक रसाई हासिल की थी। अपनी पीठ पर वही जाना पहचाना लम्स महसूस करते आज भी इसके रोंगटे खड़े हो गए थे। मुकाबले के ठंडे वजूद की नमी मनहम सरायत करने लगी थी। जब भी वो वहाँ फासले मिटाता एक बार फिर से अपनी पनाहों में लेते बिस्तर तक ले गया। एक सिसकी इसके लबों से निकली जो मुकाबिल को जाने की जुनूनियत में लाई थी। वो रिश्ता जो सिर्फ एक गर्ल से जुड़ा था अपनी हदें मांगने लगा था। मनम का वजूद पसीने में भीगा था, जबकि इसने इसे नोचने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मनम को लग रहा था शायद वो इस खुदगर्ज रात को वो कभी भूल पाएगा। इन डार्क नाइट्स के इसके राज शायद ही आज रात अपने अंदर दफन कर पाएगा, जिसका इसके वजूद तक कबूल करने इनकारी थी। इसके जाते ही वो नड्डाल से पड़ी थी। जब हिम्मत करके वॉशरूम की तरफ बड़ी, सामने लगा आईने से बता रहा था आज का कारोबार करने वाले ने खूब अपना नफा लिया है। इसके चेहरे और कंधे पर बाइट्स के निशान थे तो बरहन्ना बाजू पर सख्त उंगलियों ने अंदर धंस जाने वाली छाप छोड़ी थी। अपना रेजा वजूद संभाले वो बाहर निकली थी जहाँ इसकी शराफत का लिबास पड़ा था। अपने वजूद को ढकते वो तेजी से बाहर निकली तो मतलूबा गाड़ी तक पहुंचने वो लड़खड़ाई थी और दूसरे लम्हे में होशो-हवास से बेगाना जमीन पर गिरी थी। गार्ड्स ने भागते हुए इसे गाड़ी में डाला और हॉस्पिटल और फिर वहां से घर ले गए थे। यकीनन मुफ्त का खाते शर्म तो नहीं आती होगी ना। वो आज भी टेबल पे बैठा था, करीब से आती आवाज पर भड़क उठा था। अगर गलती से एक दिन घर पर ब्रेकफास्ट करने का प्लान बना लिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग जीना हराम कर देंगे। दामिर अलवी ने बाप के सामने चीखते हुए कहा था। बिल्कुल, तो आप तो कहेंगे बेटा जी गलती से घर पे हैं आप, वरना तो आए रोज आपका मुस्किन पुलिस का घर होता है ना। ताहिर अलवी ने तंजिया कहा तो नदारत के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट खुली थी जो दामिर को आग लगाने को काफी थी। एक वही तो थी जो जलती आग पर तेल छिड़कती थी। ये तुम्हारा आखिरी बार था, इसके बाद तुम सारी जिंदगी जेल में छोड़ोगे तो पलट के नहीं देखूंगा तुम्हें। ताहिर अलवी ने उंगली उठाई इससे कहा। दामिर की हिम्मत जवाब देने लगी थी तो फिर भी वो खाना छोड़ना नहीं चाहता था। आप मेरे शेयर्स अलग कर दें। डेफिनेटली मैं अपनी कस्टडी से वो निकलवा लूंगा और आपको अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगा। पुलिस के सामने पेश करने को एक वाज़ेह जवाब होगा आपके पास कि आपका मुझसे कोई वास्ता नहीं है। दामिर की बात पर नजारत का बिरयानी से भरा स्पून मुंह को जाता रुक गया था। वहीं ताहिर अलवी की आंखें ताहिर ज़दा थी। इसने कौन सा कभी बाप को किसी खातिर लाया है जो अपनी इनकी प्रॉपर्टी का दावेदार बन बैठा था। कौन सी प्रॉपर्टी और कैसे शेयर्स। अगर तुम्हें इस बात का वहम है कि तुम्हारी ये सब करने के बाद भी तुम्हें कुछ मिलेगा तो आज से ही ये अपना वहम अपने दिलो दिमाग से निकाल दो। तुम्हारी मरहुमा माँ से कैसे वादे की लाज है जो मैं निभा रहा हूँ, वरना तुम्हारे जैसे नाखुल्फ औलाद तो पैदा होती ही मर जाती। अच्छा था। ताहिर अलवी का भी पी शॉट करने लगा था। अभी आप भूल रहे हैं सिर्फ एक मेरे ही नहीं मेरे मामा के शेयर्स भी हैं मेरे नाम जो आपके 50% में है। दामिर को नज़ार का धुआं चेहरा मदद दे रहा था। तभी इसने एक और सीक्रेट लीक किया था। वह हाट क्या दामिर के नाम इतना कुछ ताहिर और तुमने मुझे बताना गवारा नहीं किया। नदारत को लम्हा लगा था अपने रूप में आने में। व्हाट रबिश नजारत, क्या तुम मुझसे इन चीज़ों पर बहस करोगी अब? अगर आप लोगों का मियाँ बीवी वाला ड्रामा फिनिश हो जाए तो डिसाइड कर लीजिएगा कि क्या करना है। मैं बालिग हूँ, अपने फैसले ले सकता हूँ और आप लोगों की सो कॉल्ड इज्जत भी रह जाएगी। इन दोनों को आपस में उलझता देखकर इसने कहा था और अपना खाना मुकम्मल करता बड़े इत्मीनान से अपने रूम की तरफ बढ़ गया था। पीछे नदारत और ताहिर के दरमियान एक जंग का मैदान था। ताहिर अलवी का खानदान किसी नस्लों से ही ऑस्ट्रेलिया में सेटल्ड था। जब इन्होंने अपनी वालदा की शदीद ख्वाहिश के बावजूद भी अपनी सन से शादी की थी, मार्गरेट इनकी मोहब्बत में अपना कैथोलिक मजहब छोड़ते मुसलमान हुई तो ताहिर अलवी के नज़दीक इनकी इज्जत और मोहब्बत मजीद बढ़ गई थी, मगर कुदरत को इनका साथ मंजूर न था। दामिर की पैदाइश पे वो इन्हें और अपने नौमलूद बच्चे को छोड़ के दुनिया से चले गई। वहीं छोटे बच्चे की परवरिश की घटन को देखते ताहिर अलवी माँ की जिद पे इनकी भांजी नदारत को पाकिस्तान से ब्याह लाए थे। गोरे नैन नकुश चराए दामिर पहले दिन से इनकी निगाह में खटकने लगा था, मगर ताहिर अलवी की खातिर वो इसे बर्दाश्त करने पर मजबूर थी। जब वक्त ने इनकी गोद को आबाद करते फाम को दुनिया में लाया तो वो दामिर से ज़्यादा
اسے عیش و عشرت کی زندگی دینے کے چکر میں اکثر ماں بن کے بچے سے ناانصافی کر جاتی، جو بڑے ہوتے دامیر کے دل میں ان کی نفرت مزید پختہ کر گئی تھی۔ دامیر کا انکشاف کی طاہر کی پراپرٹی میں مارگریٹ کا بھی حصہ ہے، جو کہ دامیر کا ہی تھا۔ انہیں کسی کل سکون نہیں لینے دے رہا تھا۔ اگر تم دامیر ہو تو تمہیں کون خوش کرے گا؟ نظارت سے بڑی بہن نزاہت نے اسے مشورہ دیا۔ وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ کیا تمہیں میری پریشانی میں امداد سوجھ رہا ہے؟ ارے نہیں چھوٹی، تم سمجھ ہی نہیں رہی میری بات۔ کیوں نہ ہم دامیر کی شادی ایسی لڑکی سے کروا دیں جو اسے اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر سب کچھ ہی تمہارے نام کر دے۔ نزاہت کی بات سننے میں بہت دلنشین تھی، لیکن اسے سنگینی کا حوصلہ کون لاتا، اور سب سے بڑھ کر ایسی قابل بھروسہ لڑکی ملتی کہاں سے؟ اور کیا دامیر ان کی پسند کی لڑکی سے شادی کر لیتا؟ بھلا رونے کے بارے میں تمہارا کیا حال ہے؟ نزاہت کی بات پہ انہیں شاق ہی لگا تھا جب اپنی بیٹی کا نام لے رہی تھی، پر دامیر برا نے شاید ہی کبھی اس بات کی ہو، مطلب کہ وہ میری بات کیوں مانے گا؟ بہت ندارت الجھی ہوئی تھی۔ ارے بھائی تم کیوں کرو گے بات؟ ظاہر کرے گا نا بات۔ دیکھو اس وقت باپ بیٹے کا جھگڑا کیا ہے؟ پراپرٹی کی تقسیم۔ اگر طاہر اس سے اپنی بات منوانے تو بھی تمہارا ہی فائدہ ہے، اور اگر نہ مانتا تو بھی تمہارا فائدہ ہے۔ طاہر کا تمہیں پتہ ہے غصے میں وہ ہوش کھو دیتا ہے۔ اگر اس نے دامیر کو جائیداد سے آگ کر دیا، میں وہ تقسیم جو فہام اور دامیر کے درمیان ہوئی اس کا اکیلا وارث ہوگا۔ سمجھو بازی تمہارے ہاتھ میں۔ وہ فہام کمل کی تھی، جبکہ اس کی جامع پلاننگ کا سنتے نظارت بھی سوچنے نزاہت نے آنکھیں مٹکا مٹکا کے اپنی بات لگی تھی۔ بھئی طاہر علوی کو اپنے جال میں پھنساتے اس نے روزینہ یعنی نزاہت کی بیٹی سے شادی کی بات کی تو حیران ہوئے۔ دامیر کی عمر کہاں تھی بھلا شادی کی، جبکہ میچورٹی اور رسپانسبلٹی لینا تو اسے آتا ہی نہیں تھا۔ یہی بات تو سمجھا رہی ہوں میں آپ کو۔ بیوی آئے گی تو خود بخود ذمہ داری کا احساس بھی ہو جائے گا، اسے مزید بگڑنے سے بھی بچ جائے گا۔ ابھی تو شراب اور جوئے کی لت ہے، کل کو لڑکیوں کے چکروں میں پڑ گیا تو؟ نزارت نے ہوشیاری سے انہیں اپنی باتوں کے جال میں پھنسایا تھا۔ جبھی وہ بیٹا باپ پھر سے آمنے سامنے تھے۔ What date is a joke؟ شادی اور وہ بھی میں دامیر کے لیے شوکنگ تھی ان کی بات، کیونکہ تم نے خود ہی اس بات کا دعویٰ کیا تھا کہ تم بڑے ہو گئے ہو اور اپنا فیصلہ خود کر سکتے ہو۔ طاہر علوی کی طنز پر وہ پہلو بدل کے رہ گیا تھا۔ وہ جزیرہ ہوا تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں میں اپنی آزادی سلب کروا لوں۔ سوچ لو تم، اگر تم اپنی بات منوانا چاہتے ہو تو طاہر علوی کی بھی کوئی گنجائش ہی کہاں تھی؟ وہ جلے دل بڑبڑا اس کے چھوڑنے لگا تھا، جیسے سنتے ہی مارشل کا ایک زبردست قہقہ بلند ہوا اور اس کی گولیوں پر سنجیدہ سا اپنی قیمتی مشورے سے نوازنے لگا تھا۔ تمہیں انکل کی بات مان لینی چاہیے۔ مرسل کی بات، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں جانتا ہوں اپنے ڈیڈ کو، وہ کوئی پکی پکائی پلیٹ میں بھی مجھے پراپرٹی رکھ کے دینے والے نہیں ہیں۔ یقیناً بہت کچھ سوچ رکھا ہوگا انہوں نے۔ اس شادی کے پیچھے کی کہانی کچھ اور ہے۔ دامیر نے پھر سوچ ناکام مرسلین پر ٹکا رکھی تھی، جبکہ دل و دماغ کے تانے بانے الجھے ہوئے تھے۔ وہ جانتے ہیں میں ایسا نہیں کروں گا، دامیر نے مضبوط انداز میں کہا۔ تو پھر پراپرٹی لینے دے اپنی اسٹیپ مام اور پردار کو۔ مرسل کا دل چاہا اس کی سوچ پر ماتم کرے، جو ہر وقت یہی ذات سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ سوچتا تھا کہ لوگ شادی کے نام پہ خود کو بیڑیوں میں جکڑ محسوس کرتے ہیں، اور یار دامیر نے اپنی کمزوری بتائی تو تجھے ان بیڑیوں میں رہنے کا کون کہہ رہا ہے؟ برو اپنا مطلب نکالو اور چھوڑ دینا اسے بعد میں۔ مرسل کی بات پہ اس کا ذہن تیزی سے کام کرنے لگا تھا، اور اگر لڑکی انہوں نے پسند کی ہوئی تو ایک خدشہ سر اٹھانے لگا تھا۔ سمپل شادی وہ اپنی مرضی سے کروا رہے ہیں تو لڑکی تیری خود چوائس ہونی چاہیے۔ مرسل کی بات دل پہ لگی، جس کا باقاعدہ اظہار اس نے باپ کے سامنے کیا تو انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا، جبکہ ان کی شرط یہی تھی کہ لڑکی مسلم ہونی چاہیے۔ دامیر کے لیے ایک نئی پریشانی تھی یہ کہ وہ کسی بھی ایسی لڑکی کو نہیں جانتا تھا۔ اس کا واسطہ ہمیشہ گل سے رہا تھا، یا اس کی جو دوستیں تھیں وہ اس لائق کہاں تھیں انہیں طاہر صاحب کے سامنے لے جاتا اور پھٹکار سکتا۔ مجھے کچھ وقت دیں آپ لوگ اپنی چوائس کی لڑکی ڈھونڈنے کا۔ جب ندارت اور طاہر علوی کی طرف سے روز کا نام آیا تھا، اسے لمحہ لگا تھا یہ جاننے میں کہ یہ جال ندارت نے بچھایا ہے، تبھی اسے گیم میں ندارت کو مات دینا بہت انٹرسٹنگ لگا تھا۔ مرسل اور دامیر نے دن رات کی توبہ درود کی، پر سوائے ہلکان ہونے کے کچھ ہاتھ نہیں آیا تھا۔ تبھی ایک وہ چارلی کے ساتھ ہوا تھا، جو اس کے ڈیڈ کے آفس میں کام کرتے تھے۔ یہ کافی رسکی کام، وہ لڑکی یا پھر پراپرٹی لے کر بھاگ گئی یا کسی ایلیگیشن باسن میں پھنسا دیا، پھر دامیر سر کے رہ گیا۔ پر چارلی نے نظریے کی وضاحت کی تو وہ اور ضد کی جنگ جو باپ بیٹے میں شروع ہوئی تھی، اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ ہاتھ ایک بار پھر سے چارلی کے پاس مدد کو جا پہنچا تھا، پر اسے افسوس ہوا کہ وہ وہاں نہیں تھا، اپنے آبائی گاؤں گیا ہوا تھا۔ چارلی تم میرا حال
تم میرا کام ہر حال میں کرو گے، میں نہیں جانتا کچھ بھی۔ تعمیر کی آخری آسات سے جڑی تھی۔ جب طاہر علوی نے اسے اپنے کیفے سنبھالنے کو کہا تھا، وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ شادی کی رسپانسبلٹی نبھا سکتا ہے یا نہیں۔ تعمیر کا ایک فیصد دل نہیں تھا کہ وہ کسی بھی طرح کی مینجمنٹ سنبھالے۔ بیوی کے پاس آئے روز آتی تھی۔ چارلی نے اس خوبصورت لڑکی کو دیکھا تھا۔ یہ کون لڑکی ہے؟ اپنی بیوی کو اس کے لیے چائے بناتے دیکھ کر اس نے کہا تھا۔ اچھی لڑکی ہے، مجبور ہے اس لیے ہنی کی ہوم ٹیوشن کے لیے آتی ہے۔ چارلی نے بغور اس کا جائزہ لیا تھا۔ شکل و صورت اور ظاہری حلیے سے وہ کیسے بھی کر کے اسے غریب نہیں لگ رہی تھی، پر یہ ان کا مسئلہ نہیں تھا۔ ان کی بیوی نے سوچ سمجھ کے ہی اسے رکھا ہوگا۔ کچھ دن بعد اس نے پھر اسے ریسٹورینٹ میں دیکھا تھا، روتی ہوئی کسی شخص کے سامنے گڑ گڑا رہی تھی۔ اس شخص کے جاتے ہی وہ اس کے پاس جا پہنچا تھا۔ چنانچہ چارلی سے اس کی ہلکی پھلکی تعارفی میٹنگ ہو چکی تھی۔ اسے یوں اچانک اپنے سامنے دیکھتے ہی وہ گڑگڑا اٹھی تھی۔ اگر تم چاہو تو اپنی مجبوری مجھے بتا سکتی ہو، جس کے لیے تم اس شخص سے مدد مانگ رہی تھی۔ چارلی کا اندازہ اسے جتانا تھا جیسے کہ اس کی چوری پکڑ گئی ہو۔ جی وہ مجھے کچھ پیسے چاہیے تھے تو میں ان سے بات کر رہی تھی۔ سامنے موجود لڑکی نظریں اٹھا نہیں پا رہی تھی۔ کتنے؟ بغور اس کی لڑزاتی پلکوں کا جائزہ لیتے انہوں نے کہا تھا۔ اتنے کہ میں آپ کے بیٹے کو ساری زندگی ٹیوشن پڑھاؤں تب بھی نہ جمع کر سکوں۔ اس کی آنکھیں ڈبڈبائی تھیں، جانے کیوں دل چاہ رہا تھا اس اجنبی شخص پر بھروسہ کرنے کو۔ دیکھیں مس چنگ، آپ میرے بیٹے کی ٹیچر ہیں، اس لیے مجھے یہ جاننے کا مکمل حق ہے کہ جن ہاتھوں میں میرا بیٹا ہے وہ کس قسم کی لڑکی ہے۔ سوری ٹو سے، مجھے لگتا ہے آپ ٹھیک لڑکی نہیں ہیں، اس کے لیے میں کوئی اور ٹیچر ڈھونڈ لوں گا۔ چارلی کا اندازہ کافی سختی کے لیے ہوا تھا۔ سامنے موجود لڑکی کو اپنی باہر جھونکتی نظر آئی تو اس کی جان پر بنی۔ اسے یقین تھا کہ اسے کوئی دوسری جاب ملی بھی نہیں تھی، یہ بھی بڑی مشکل سے ملی تھی، جو اس کی گزارا بسر کے لیے ناکافی تھی۔ دیکھیں سر، ایسا کچھ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ میں اس کی بات مکمل نہیں ہونے پائی تھی، جیسے آنسو نے روک رکھا تھا۔ چارلی کا سر بجھا تو وہ اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ امیر نمبر دیکھتے ہی اس نے فوراً کالر اٹھائی تھی۔ دیکھیں سر، میں اس وقت آسٹریلیا نہیں ہوں، تو اتنی ارجنٹ بیس پہ میں بھلا کیسے ممکن ہے لڑکی ڈھونڈنا؟ وہ نیم سرگوشی میں بولا تھا۔ جبکہ نظر سامنے موجود لڑکی پر ٹکی تھی تو اپنے گاؤں سے کسی لڑکی کو لے آؤ، بلکہ ایسا ہی کرو، کوئی غریب لاچار سی جو ہمیں ٹکر نہ دے سکے اور ہمارا مقصد پورا ہوتے ہی دفعان ہو جائے۔ چارلی کی نگاہ پھر سے اس پہ جمی ہوئی اسٹریس میں ناخن دبا رہی تھی۔ اگر جواب دیتے اس نے کال بند کر دی، جبکہ اب پوری طرح اس کی جانب متوجہ تھا۔ ہاں اب بولو، کیا کہہ رہی تھی تم؟ وہ کرسی کے ہتھے پہ بازو ٹکائے اس کی حرکات اور سکنات کا جائزہ لینے لگا تھا۔ ایکچولی بلکہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت تھی، تو میں اس شخص سے بلیک منی لینا چاہتی تھی، آئی مین $100، تاکہ اچھے وقت پہ اسے لوٹا سکوں۔ چارلی کی نگاہ مومی ہاتھوں کی لرزش پہ تھی، جو کسی گناہ کے ترفع پر شام سے تھی۔ کتنے؟ اسے ایسے جو لگ رہا تھا وہ اسے سود لینے پہ لمبا لیکچر دے گا۔ یہ لمبا لیکچر دے گا؟ اس کا جواب حیران کن تھا۔ 50 لاکھ، اور اگر میں تمہیں یہ دے دوں تو؟ چارلی کی بات سن کر اسے زبردست جھٹکا لگا تھا۔ لیکن کوئی بھلا ایسے ہی 50 لاکھ ایک اجنبی کو کیوں تھمائے؟ اسے یقین تھا ابھی وہ اسے ایسی ویسی لڑکی سمجھ رہا تھا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے آپ کو وقت دیا۔ وہ بیگ اٹھاتے کھڑی ہوئی تھی۔ یہ حقیقت میں تو تمہیں 50 لاکھ بلکہ اس سے بھی زیادہ دے سکتا ہوں، اگر تم میرے لیے کام کرو گی۔ چارلی کی بات سنتے اس کا تھا ٹھنکا تھا، جو پلکیں بھیگی تھیں، وہ ایسے ہی کوئی بھی اسے ٹیکن اینڈ گرانٹڈ لے رہا تھا۔ میری بات سن لو لڑکی، ہو سکتا ہے میں تمہارا ہی فائدہ نکل آئے۔ چارلی اپنی بات پر جما ہوا تھا۔ کوئی بھی شخص کسی اچھے کام کے لیے آپ کو اتنی بڑی رقم آفر نہیں کر سکتا، تو یقیناً آپ مجھ سے غلط کام کروانے والے ہیں، جو مجھے قطعی منظور نہیں ہے۔ ایک مصیبت سے نکلنے کے لیے میں دوسری مصیبت اپنے سر نہیں لے سکتی۔ وہ اسے دو ٹوک جواب دیتی آگے بڑھ گئی۔ شادی کرنی ہوگی تمہیں کنٹریکٹ پہ کچھ ٹائم کے لیے۔ یہ ایک محفوظ جاب ہوگی تمہارے لیے، نام اور تصویر کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ چارلی کی بات نے اس کے پاؤں تلے سے زمین سرکی تھی۔ کیا وہ واقعی شادی کی بات کر رہا تھا؟ لیکن کانٹریکٹ پہ کون سی شادی ہوتی ہے؟ کیا آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ ایسا غصہ تمہیں ہنسنے پہ تھا؟ نہیں بالکل بھی نہیں، بلکہ یہ ایک اچھی آفر ہے جو تمہارے مسائل کا حل کر سکتی ہے۔ چارلی کی بات پہ وہ اجنبی سے دیکھنے لگی۔ بہرحال یہ ایک اچھی آفر ہے، اس کے بارے میں سوچنا ضرور۔ یہ میرا اکارڈ ہے، اس فون کر کے تم اپنا فیصلہ مجھے بتا دینا۔ وہ مبہم سا مسکراتے ہوئے کھڑا ہوا تھا۔ صرف شادی ہی تو کرنی ہے، صرف شادی، جو دو لوگوں کے درمیان ایک اٹوٹ رشتہ ہوتا ہے، جو اپنے اندر تقدس رکھتا ہے، اس پہ بھی لوگ کھیلنا چاہتے ہیں۔ وہ کمزور چال چلتے ریسٹورینٹ سے باہر نکل آئی تھی۔ بہرحال اسے یہ ڈیل منظور نہیں تھی۔ تعمیر اپنے کمرے سے نکلتے باہر کی جانب بڑھ رہا تھا جب نظارت کے بیڈ روم کے پاس سے گزرتے ہوئے اپنا نام سن کے پاؤں رکے تھے۔ تعمیر کی دولت میں ہمارا حصہ ہی ہوگا، آخر روزینہ میری بیٹی ہے، اور اس نکے آوارہ لڑکے کی خاطر میں اس کا مستقبل داؤ پر نہیں لگا سکتی۔ یہ نزاکت کی آواز تھی۔ تعمیر کے لبوں پہ دھیمی مسکراہٹ کھلی تھی۔ اس پہ یہ راز منکشف ہوا تھا کہ طاہر علوی کے اچانک فیصلے کے پیچھے کیا چال تھی۔ اسے دکھ ہو رہا تھا کہ اس کا باپ بھی اس سب میں شامل تھا۔ اب مزہ آنے والا تھا۔ موم
لسٹ پہلے اپنے اندر سلگتی چنگاری کو محسوس کر سکتا تھا۔ وہاں سے نکلتے ہی وہ اپنے بچپن کے دوست مرسل حیات کے پاس آیا تھا، جو ہمیشہ ہی اس سے کے غم سنا کرتا تھا۔ کیا تم واقعی اپنی کزن سے شادی کرنے لگے ہو؟ مرسل کو یقین نہیں تھا۔ روزی تعمیر الوی کے ناپسندیدہ لوگوں میں سے ایک تھا۔ اتنا تو یقین تھا بلکہ تعمیر کی مشکوک مسکراہٹ مرسل کے لیے الارمنگ تھی۔ کیا کرنا چاہ رہے ہو تم آخر؟ اسے غصہ آیا تھا۔ تعمیر اسی سے باتیں چھپانے لگا تھا کیونکہ سب پتہ چل جائے، بس تھوڑا سا انتظار۔ تعمیر نے ایک ابروباتی سے اشارہ کیا تو وہ تلملا کے رہ گیا۔ ملا کہ وہ رہ لیا۔ تم بتاؤ، تمہاری لو اسٹوری کہاں تک پہنچی؟ تعمیر نے اس سے پوچھا۔ مرسل بدمزہ سا ٹاپک بدل گیا تھا۔ شادی کی تیاریوں میں وہ زور و شور سے حصہ لے رہا تھا، بلکہ روزی کے ساتھ بھی اس کا رویہ انتہائی بہترین تھا۔ اس کے ہمراہ شاپنگ کرتے دیکھ طاہر الویس میں سب بہت خوش تھے۔ کوئی بھی نہیں جانتا اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ مرسل حیات کو کوئی چال بھی چل سکتا تھا۔ وہ شادی کیوں کر رہا ہے؟ مرہم کو جب ہوش آیا تو وہ اپنے گھر تھی۔ پاس ہی ایک عورت بیٹھی تھی جسے عبداللہ بھائی نے اس کی دیکھ بھال کے لیے رکھا تھا۔ تم کون ہو اور کیا کر رہی ہو میرے گھر میں؟ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تھی پر اٹھ ہی نہیں پائی تھی۔ ایک زور کا چکر آیا تھا جس کے بعد وہ اپنے سر تھام کے بیٹھ گئی۔